बहकावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और अपोजिशन या ये कहा जाए कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दूसरे पर ज़बानी हमले मुस्तकिल जारी हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए रिहाई फोर्स बनाएंगे। इस फोर्स के क़याम का ऐलान होते ही हुकूमत ने तड़ी लगा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इमरान खान की रमज़ान में कोई मुलाकातें नहीं होंगी। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी धमकी दी है। बुशरा बीबी की एक्चुअली मुलाकात हुई अपनी फैमिली से कल परसों, और उसके बाद रिपोर्टेडली बुशरा बीबी से जो फैमिली मुलाकात करने वाली थी उन्होंने आके इमरान खान का पैगाम दिया। इस पर भी हुकूमत ने धमकी लगा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर जेल से इस किस्म की इनडायरेक्ट मैसेजिंग का सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। यानी कि हुकूमत किसी भी सूरत इमरान खान को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ ही जो गुज़श्ता कुछ दिनों में ढील के या एनआरओ के जो अफवाहें चल रही थी, जो बाजार गर्म था और सरगर्म था, अब वो भी माठा पड़ गया है। इसकी वजह क्या रमज़ान की आमद है या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और बयानिए के गुब्बारे में से हवा निकल गई? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और समझौते का मौका ज़ाया कर दिया? इस तरह के कितने मौके दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इसका तो राना सनाउल्लाह खान ने खुद ही ऑन रिकॉर्ड आके बता दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई नहीं चाहती या पीटीआई के कुछ एलिमेंट्स वाकई नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो? और अगर यही है तो फिर रिहाई फोर्स की ज़रूरत क्या है या फिर रिहाई फोर्स का फ़ायदा क्या होगा? हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे पर धमकियाँ, इल्ज़ामात लगाना, एक तरफ से मुसलसल मुज़ाहिमत की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, स्ट्रीट मूवमेंट के ऐलानात, रिहाई फोर्स के ऐलानात, हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के इक़दामात की कोशिश, लेकिन साथ ही हुकूमत की तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के जो वार्निंग्स है वो भी आ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, बड़ी गुमगो की कैफियत है। समझ नहीं आ रहा कि आगे अब होगा क्या। तो इस सवाल का जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आइंदा होगा क्या। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हट के कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका में है, जहाँ पे गज़ा पीस बोर्ड का पहला इजलास जो है वो आज होना है, और इसमें पाकिस्तान फ़लस्तीन के हवाले से अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ और कायम रह के शिरकत कर रहा है। और पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ यही है कि 1967 की सरहदों वाला ही सूरत हाल हो और फ़लस्तीन का 2 रियासती हल हो। इसके अलावा ख़बर ये भी आई है कि पाकिस्तान जो है वो गज़ा पीस बोर्ड के इस इजलास में इस बात की वजाहत भी मांगेगा कि फ़ौज क्यों भेजी जाए गज़ा में। क्या उसका मकसद अमन का क़याम है या उसका मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना है? अगर तो मकसद लेटर है तो फिर तो नहीं भेजी जा सकती फ़ौज, और अगर सिर्फ पीस का क़याम है तो फिर इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है। तो इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म के नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। काजी अहमद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर सरमत अली साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। इख्तियार वली खान साहब, आई विल बिगिन विद यू, और पहला सवाल आपसे ज़रा गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल कोई ये नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज वहाँ क्या करेंगे या आज के इजलास में क्या होगा या फ़ौज भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी। मेरा सवाल ये है कि क्या गज़ा पीस बोर्ड में जो आज पहली मीटिंग है बाकायदा, पाकिस्तान कश्मीर का मसला उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो गाज़ा पीस बोर्ड है उसमें मसला कश्मीर का उठाना जो है, इस पे कोई गुफ्तगू करना कबल अज़ वक्त होगा। हाँ, लेकिन ये उसकी वजह मैं, क्योंकि वो गाज़ा पीस बोर्ड में जो आपने उसका जो जितना सोच एजेंडा के है जवाब दे दिया उसके, था, मुझे उसका अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ जवाब आएगा। अच्छा ठीक है। तो अब वहाँ पर जो मेन आज का जो एजेंडा है, तो उस एजेंडे के मुताबिक तो आज जो गाज़ा के मुतालिक मामलात हैं उसी जी, को डिस्कस किया जाएगा और लेकिन उसी को पाकिस्तान देखा कश्मीर की जाएगा। बात वहां कर सकता है ना? कश्मीर भी एक इंटरनेशनल इशू है ना, और ट्रंप साहब तो बहुत दफा कह चुके हैं कि कश्मीर का मसला हल करवाने में वो दिलचस्पी रखते हैं।
تو ٹھیک ہے آپ ایجنڈے پہ بات کریں اور جب ایجنڈے کی بات کمپلیٹ ہو جائے تو کشمیر کا مسئلہ بھی رکھ دیں وہاں پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو وہاں پر گئے ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, ان کو کون سی بات کب کرنی ہے. ڈیفینیٹلی دے ول ٹیک اٹ اپ. کشمیر کا مسئلہ جو ہے تو ہم تو ہمارا اس پہ موقف کبھی بھی نہ ڈگمگایا ہے, نہ اس میں کبھی کوئی لغزش آئی ہے. ابھی آپ نے یہ یو ٹرن لے لیا, پہلے آپ نے کہا کہ وہاں ایجنڈا نہیں ہے, بات ابھی کرنا قبل از وقت ہے, پھر آپ نے کہا جی لازماً ہوگی بات وہاں پہ. میں کہا کہ وہاں پہ ایجنڈا جو ہے ایجنڈا وہ غزہ کے بارے میں ہے, وہ فلسطین کے بارے میں ہے, اور کشمیر جو ہے وہ ہمارا ایک الگ ایشو ہے. لیکن پاکستان کی جو حیثیت ہے اس وقت دنیا میں سفارتکاری کے حوالے سے, ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے, جنگ جیتی آپ نے بھارت کے ساتھ, ایک دنیا کو آپ نے نیوکلیر جنگ کے خطرے سے بچایا ہے, یہ بہت بڑی پاکستان کی ایک فیٹ ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. تو آپ ایجنڈا خود بھی سیٹ کر سکتے ہیں غزہ پیس بورڈ کا. ٹھیک ہے آپ غزہ کے لیے آواز اٹھائیں, فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں, لیکن آخر میں ایجنڈے پہ بات کرنے کے بعد آپ کشمیر پہ بات تو کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو کبھی بھی ایسا کوئی فورم جو تھا جس میں غزہ کے بارے میں بات ہو, فلسطین کے بارے میں بات ہو, پاکستان کی شمولیت جو ہے یہ پہلی بار اس میں ہو رہی ہے. اور کبھی اس طرح کے فیصلوں میں کبھی ہماری شرکت ہوئی بھی نہیں. لیکن اب اگر ہم اپنے ڈپلومیٹک پوزیشن کی وجہ سے, ایک اسپیشل پوزیشن کی وجہ سے اگر ہم وہاں پر ان ہو چکے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے کور مسائل ہیں دیگر لائک کشمیر, وہ بھی ہم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے. بٹ اس کے لیے وقت کا تعین اور محلہ وقوع وغیرہ وہ دیکھ کے وہ انشاءاللہ اس پہ کیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. قاسی احمد اکبر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کو اٹھانا چاہیے؟ باضابطہ پہلی میٹنگ ہے اور پہلی میٹنگ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانے میں وہ انٹرسٹڈ ہیں, اینڈ آئی تھنک دس از اے گولڈن اپرچونٹی کہ غزہ کے مسئلے کے حل کے ساتھ ساتھ پاکستان انٹرنیشنلائز کرے مزید کشمیر کے مسئلے کو. کہ دیکھیں جی فلسطین کا مسئلہ اگر عالمی بحران ہے تو کشمیر بھی عالمی بحران ہے, اس پہ تو باقاعدہ کئی بار جنگیں ہو چکی ہیں, نیوکلیر جنگوں تک پہنچ چکے ہیں. قاضی احمد اکبر صاحب, یا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کا ارادہ ہی نہیں ہے کشمیر کو اٹھانے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وریدہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان اس بات سے وہ کہتے ہیں نا 1 سینٹی میٹر بھی نہیں ہٹ سکتا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو 1967 کی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے ود القدس ایز کیپٹل آف, وہ ہم مانگتے ہیں. اب ہم اس سے تو ہٹ نہیں سکتے. لیکن جب ٹرمپ کے پوائنٹس آئے اور وہ جو مشہور زمانہ پوائنٹس تھے جو کہ انہوں نے ٹویٹر پہ ڈالے, اور اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے شاید بغیر پڑھے ان کو انڈورس کر دیا, تو کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے؟ کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہے ان کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن یہ پیس بورڈ لے گا؟ تو میرا سوال یہ تھا کہ اس ٹائم ان لوگوں نے نہیں سوچا کہ ہماری فوج جب جائے گی تو ان کی نظر سے, امریکنز کی نظر سے, ویسٹرن دنیا کی نظر میں تو ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے. ان کو تو لگتا ہے آج کشمیر میں جو اپنا حق مانگ رہا ہے وہ بھی ٹیررسٹ ہے, جو کابل میں اپنا حق مانگ رہا ہے وہ بھی ٹیررسٹ ہے, اور جو غزہ میں اپنا حق مانگ رہا ہے وہ بھی ٹیررسٹ ہے. تو کیا پھر ہماری فوجیں جو ہیں اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ انہی لوگوں کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی؟ تو میرے خیال سے یہ جب آپ پیس بورڈ میں جانے کے لیے آپ اتنے ایکسائٹڈ ہوئے چلے تھے اور جب آپ بغیر سوچے سمجھے ٹویٹوں پہ ٹویٹیں کر رہے تھے, اس ٹائم پہ آپ کو یہ پہلے سوال رکھ دینا چاہیے تھا کہ جی ایک طرف تو UN ہے, آپ اس کے ساتھ ایک پیرلل آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں. اس میں پاکستان کا تو مین ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کشمیر کو بھی ایڈریس کریں گے یا نہیں کریں گے, نمبر 1. نمبر 2 کہ جو پاکستان کی سٹیٹڈ سچویشن ہے سنس 1947 اور جب سے یہ پیلسٹائن کا ایشو سٹارٹ ہوا ہے, تو کیا پاکستان اپنی اس سٹیٹڈ پوزیشن کے اوپر مکمل طور پہ سٹینڈ لے سکے گا؟ اب آج جب وہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے تو آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی, اور پھر میں حیران ہوں کہ اختیار ولی بھائی فرما رہے ہیں کہ جی جو وہاں گئے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے. اختیار ولی بھائی جو وہاں گئے ہیں اور اگر ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا تو اس ٹائم ٹویٹ کے اوپر اسے لکھتے ہی نہیں کہ آل پوائنٹس کمپلیٹلی انڈورسڈ. وہ لکھتے کہ جی اس میں سے اتنے پوائنٹس پہ پاکستان انڈورس کر رہا ہے, اتنے پہ ہمارے معاملات ہیں جو ہم پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ پھر دوسرے انہوں نے فرمایا کہ ڈپلومیٹک پوزیشن. دیکھیں ڈپلومیٹک پوزیشن ملیٹریلی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یس, Pakistan is on one of the highest ebbs in its history.
بٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کون سی ڈپلومیٹک پوزیشن کی بات کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ کے ساتھ اور بھی 8-10 ممالک، مسلم ممالک جو ہیں وہ اس پیس بورڈ میں بیٹھنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی یورپین یونین تو تقریباً سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہوا، گریٹ برٹن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہوا. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس ڈپلومیٹک پوزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں جس پیس بورڈ کے اوپر دنیا مکمل طور پہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی ہے. صرف ایک طرف امریکہ کھڑا ہوا ہے اور باقی ساری طاقتیں جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈپلومیٹک پوزیشن اتنی سٹرونگ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں امریکہ نے پیس بورڈ میں شامل کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیے قاضی صاحب اس میں ایک چیز ریکارڈ کے لیے اسٹریٹ کر لیں کہ غزہ پیس بورڈ میں جو ممالک شامل ہیں وہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں. پاکستان پہلے ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر نہیں تھا، بٹ مشرق وسطیٰ کا بحران ہے، اس میں ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہیں جتنے بھی ممالک اسلامی مسلم کنٹریز خاص طور پہ، تو وہ شامل ہے. اس کا کمپیریزن آپ یورپ کے ساتھ یا برٹن کے ساتھ وہ کرنا مناسب نہیں لگتا. اور پھر خاص طور پہ یوکرین کے ایشو پہ جس طرح ڈیوائیڈڈ ہے امریکہ اینڈ یورپ، تو یہ صرف اتنا سمپلیفائی نہیں ہے معاملہ. بٹ میرا جو کور سوال تھا وہ کشمیر کے حوالے سے تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ آج بات ہونی چاہیے یا اگلے آئندہ میٹنگز میں ہوتی رہے گی اس پہ؟ غریدہ، جب آپ نے انٹرو میں بات کی اور آپ نے سیٹنگ آف ایجنڈا کی بات کی تو دیٹ واز ویری امپریسو. بیکاز میں اگر میرے اختیار میں یہ ہوتا، مجھے نہیں پتا اختیار ولی بھائی کے اختیار میں کتنا ہے، لیکن اگر میرے اختیار میں یہ ہوتا تو میرا پہلا پوائنٹ یہ ہوتا کہ میں پیس بورڈ میں تب شامل ہوں گا جب آپ میرے ساتھ 2 باتیں طے کریں گے. ایک کہ جو 2 اسٹیٹ نیشنز کا جو ہم نے بات کی اور ود القدس ایز اٹس کیپٹل، نمبر 1، اور نمبر 2 میرا کشمیر کا ایشو. دیکھیں پہلے تو میرا گھر جل رہا ہے نا، پہلے تو میں نے اپنے گھر کو سدھارنا ہے. تو ہمیں ایجنڈے میں یہ 2 چیزیں ڈالنی چاہیے تھیں اور اس کے بعد ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ جی اب ہم اس کا ممبر بننے کو تیار ہیں. مجھے دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پاکستانی، مجھے اس کے ممبر بننے پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے اس ممبر بننے کے طریقہ کار اور اس کی جو موڈیلٹیز ہے اس پہ بڑا سخت اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی ڈپلومیٹک پوزیشن اس طریقے سے استعمال نہیں کی. پوائنٹ ٹیکن. I'll go to سینٹر سرمد علی صاحب. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ تو حکومت کے اتحادی بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج غزہ پیس بورڈ کے پہلے ہی اجلاس میں پاکستان کو کشمیر کی بات اٹھانی چاہیے، یا بعد میں جیسے اختیار ولی کہہ رہے ہیں کہ محل وقوع دیکھیں گے، مناسبت دیکھیں گے، بعد میں بات ہوتی رہے گی؟ دیکھیں میں 2-3 باتیں کرنا. تو یہ غزہ پیس بورڈ نہیں ہے، پیس بورڈ ہے. کہا کہ دنیا میں جہاں بھی مسائل ہوں گے کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. اچھا، سب سے اہم چیز جو اس کے اندر ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، غزہ کا مسئلہ ہے. مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں. جیسے آپ نے کہا برطانیہ یا فرانس اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، مسلم ممالک اسپیشلی عرب ممالک اس کے اسٹیک 8 مسلم اس کو سائن کیے ہیں. سعودی عربیہ ہے، انڈونیشیا ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، ایجپٹ ہے. ان تمام ممالک نے سوچ کے سائن کیا اور تمام ممالک نے کہا ہے کہ جو ہمارے سٹینڈز ہیں مطابق ہم سائن کر رہے ہیں اور اس سے ہم وہ نہیں کر رہے، ہٹ نہیں رہے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. جو او ای سی کا سٹینڈ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو پاکستان نے انڈورس کیا ہے ہمیشہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو ود القدس شریف ایز اٹس کیپٹل اینڈ 67 کے بارڈر جو ہیں وہ ریسٹور کیے جائیں. ٹھیک. اس وقت جو بیسک مقصد ہے اس میٹنگ کا وہ فلسطین ہے. ہمیں کشمیر کی بات ضرور کرنی چاہیے، لیکن پہلے اجلاس میں ہمیں فوکس فلسطین پہ رکھنا چاہیے، فوکس کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر کا مسئلہ اٹھانا چاہیے. یہ میٹنگ نہیں ہے، میٹنگز ہوتی رہیں گی. میٹنگ میں ہمیں کشمیر کو شاید کر دینا چاہیے، لیکن فوکس ہمارا فلسطین سے ہٹنا نہیں چاہیے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے. Coming to you again, اختیار ولی خان صاحب, and now the domestic politics. رہائی فورس کی بات کیا کی انہوں نے؟ آپ کی حکومت تو، آپ کی پارٹی تو تڑیاں لگانے پہ آ گئی، دھمکیاں دینے پہ آ گئی پاکستان تحریک انصاف کو کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، ملاقاتیں بند ہو جائیں گی. بٹ آپ لوگوں کے پاس صرف ایک کارڈ رہ گیا پلے کرنے کو کہ عمران خان کی ملاقاتیں بند کر دیں. تو وہ ذرا سا اپنا احتجاج کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ملاقاتیں بند کر دیں گے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ ذرا سا تو خیر نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. قاضی احمد اکبر صاحب جو کشمیر پہ اتنا یہ لمبا چوڑا بھاشن انہوں نے دیا ہے، ان کو اگست 2019 میں جو ان کی حکومت میں ان کے لیڈر نے جو
خاموشی اختیار کی تھی، وہ کشمیر کی جو آئینی دستوری حیثیت انڈیا نے تبدیل کی تھی، کیا یہ بھول گئے؟ آج جس مغرب کے سامنے یہ گھٹنے ٹیکنے کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی سپریمیسی میں آ گئے ہیں، تو یہ ایک رچرڈ گرینل کی ٹویٹ پر یہ ساری پی ٹی آئی جو لڈی ڈال کے ادھر ناچتی تھی وہ بھول گئے؟ امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت آئے گی اور یہاں پر حکومت چینج ہو جائے گی، عمران خان باہر آ جائے گا، وہ ساری باتیں بھول گئے؟ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑنا ہے۔ آپ نے تو خود، آپ کو تو اس وقت امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ منہ بند کر کے رکھو اور آپ لوگ جو ہے خاموش کر کے آپ نے پوری تو سر آج دیکھ لیتے ہیں نا، سر دیکھ لیتے ہیں نا، آپ پاکستان تحریک انصاف کو لتاڑ رہے ہیں ان کی پالیسی پہ، ان کی کشمیر پالیسی پہ، تو پوری قوم کو خاموش کر بٹ آج دیکھ لیتے ہیں نا کہ آج غزہ پیس بورڈ کے پہلے سیشن میں کیا پاکستان اٹھاتا ہے، آپ کی حکومت اٹھاتی ہے کشمیر کا مسئلہ کہ نہیں اٹھاتی؟ نہیں غریدہ، دیکھیں میری بات سنیں، وہ پیس بورڈ جو ہے اس میں اکیلا پاکستان نہیں بیٹھا ہوا، اس میں دیگر مسلم امہ کے ممالک بیٹھے ہوئے، اس میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں اور پاکستان کا مسئلہ کشمیر تو پاکستان کا مسئلہ ہے نا، تو آپ اپنی بات تو کر سکتے ہیں نا، اور صرف کشمیر پاکستان کا نہیں، آپ کو پہلی دفعہ تو اتنی کسی نے جگہ دے دی ہے، کوئی سپیس کریں گے؟ what do you think؟ ہم وہاں پر افطاری کے لیے تو نہیں گئے کہ صرف افطاری کریں گے، چائے پیئیں گے، واپس آ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم ہی نے اٹھایا ہے، اپنا ایجنڈا سائیڈ پہ کریں، یہ میرا ایجنڈا تو سر دیکھ لیتے ہیں نا، آپ قاضی اکبر صاحب کی پارٹی کو لتاڑ رہے ہیں، ان کو رگڑا لگا رہے ہیں آپ، تو ابھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ غزہ پیس بورڈ پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، کوئی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، سو ہم رولز کو اپنے انداز، اپنے معاملات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ہم چیزوں کو آہستہ آہستہ موڑیں گے اور کشمیریوں کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ ایجنڈا ہے، ڈسپلن ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ جناب سینٹر سرمد علی صاحب، میں آپ کے پاس اختیار صاحب دوبارہ آؤں گی وہ رہائی فورس والا جواب لے کے، لیکن ذرا سینٹر سرمد صاحب کو بھی فلور دینا ہے، ان کا جواب رہ گیا تھا۔ ایجنڈا ہے، ڈسپلن ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہے پیس بورڈ کے، اور جب ٹائم آئے گا تب کشمیر کی بات کر لیں گے۔ سینٹر سرمد علی صاحب، نون لیگ کا ارادہ تو نہیں لگتا پیس بورڈ میں؟ نہیں، بیسیکلی ہمیں اپنا فوکس لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جو فوکس ہے اجلاس کا وہ غزہ ہے، ہمیں وہ فوکس لوز نہیں کرنا چاہیے۔ کشمیر کی بات ضرور کریں، لیکن یہ آج کا ایجنڈے میں ہمیں بیسیکلی فوکس رکھنا چاہیے اپنا غزہ کے اوپر، تاکہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جو ان کے مسائل ہیں وہ کسی حد تک حل ہو سکیں، تو ہم دو اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھ سکیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں۔ آج کا صرف فوکس ایجنڈا ہونا چاہیے، 1 پوائنٹ ہمیں بات غزہ کی کرنی چاہیے، اس کے اندر کشمیر کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن جو فوکس ہے ہمارا وہ لوز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن صرف کشمیر کی بات کر کے ڈی فوکس تو خیر نہیں ہوگا، اور ایجنڈا پہ ضرور آپ بات کریں، لیکن جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھے ہیں، آپ انٹرنیشنل کرائسس حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کشمیر از ون آف دوز برننگ اینڈ امیمنٹ کرائسس جن کو آپ آج کا ایجنڈا جو ہے وہ غزہ ہے، تو ہمیں بیسیکلی غزہ پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست ممالک جیسے مثال کے طور پہ ترکی اور سعودی عربیہ نے ہمیں اور دیگر ممالک نے ہمیشہ پاکستان کے اصولی موقف کی حمایت کی ہے کشمیر کے اوپر، تو وہ میرے خیال میں وہاں پہ بات کرنی چاہیے، لیکن فوکس اپنا کرنا چاہیے، فوکس صرف قاعدہ کے اوپر رائٹ، پوائنٹ ٹیکن، پوائنٹ نوٹڈ۔ پروگرام میں ڈیبیٹ بھی کنٹینیوڈ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اختیار صاحب، کمنگ بیک ٹو یو اگین، اب میرے اس سوال کا جواب دے دیجیے۔ رہائی فورس وہ اپنے احتجاج کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں، جمہوری حق ہے نا، ابھی کون سا وہ سڑکوں پہ آ کے کوئی ڈنڈے اٹھا لیے ہیں، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، لیکن آپ ابھی سے ملاقاتیں بند کرنے کی تڑی لگا دیتے ہیں، تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ آپ نے بات کی نا کہ اتنا ذرا سا احتجاج آپ ان کو کرنے نہیں دیتے۔ احتجاج تو 2014 سے ان کا شروع ہے، یہ اپنی حکومت میں بھی ہوتے تھے تو احتجاج کرتے تھے، اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے، کیوں چھوڑے؟ وہ ہسٹری ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ 9 مئی جیسے وارداتیں کر کے چلے گئے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا احتجاج تھا؟ ابھی بھی یہ پارلیمنٹ نام ہی اس کا رہائی فورس ہے نا، رہائی کے لیے آ رہے ہیں۔ رہائی فورس نہیں، بدماشی فورس تو نہیں ہے اس کا نام، ضرورت نہیں ہے ڈیفینیٹ۔ مجھے تو لگتا ہے ان کو تو چاہیے کہ یہ کوئی دہائی فورس بنا لے۔ پارٹی ان کی جو ہے واضح 5-7 دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے، علی امین سٹیئرنگ کہیں اور گھما رہا ہے، شیر افضل کہیں
کہیں اور گما رہا ہے, سہیل افریدی کہیں اور گما رہا ہے, علیمہ خان کسی کو تسلیم نہیں کرتی, بشرا بی بھی اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کیے رکھی ہے. یہ سارے بیچارے یہ تو کیسے کوئی بال لگا کے آ کے سینیٹر بن گیا, کسی نے چپلیاں بنا کے سینیٹر بن گیا, اور کوئی جو ہے تو استری شستری کر کے آ کے سینیٹر بن گئی. تو یہ کوئی پارٹی تو نہیں ہے. یہ آپ واضح آپ دیکھ نہیں رہے, تقسیم ہو گئے, مال بنانے کی مشینیں ہیں. خیبر پختونخوا کو تو یہ لوٹ کھا گئے. اور اب رہائی فورس دیکھیں, جمہوریت میں آپ زرداری رہائی کمیٹی بھی آپ کو یاد ہوگی, وہ بھی ایک کمیٹی بنی تھی. لیکن یہ جس طریقے سے یا جو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مسلح بردار, کوئی اسلحہ بردار جتھا بنائیں گے, تو پاکستان کا آئین اور دستور اس کی اجازت نہیں دیتا. اس سے تگڑی فورسز آلریڈی اسٹیٹ کے پاس موجود ہیں, اس کو سر بھی اٹھانے نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ نے کوئی ڈیموکریٹک فورس بنانی ہے تو ابھی تک آپ جھک مار رہے تھے. ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں, اختیار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رہائی فورس اگر بنائی تو پھر جو پاکستان کی حکومت کے پاس دیگر فورسز موجود ہیں آئین کے ایمبٹ میں, ان کو استعمال کیا جائے گا. میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اسلحہ بردار فورس بنائی, کوئی ملیشیا, تو اس سے تگڑی فورسز, جی اگر آپ نے کوئی سول ملیشیا بنانے کی طرف اشارہ کیا ہے یا آپ کا وہ ارادہ ہے, تو آپ سے تگڑی ملیشیا پھر ہمارے پاس موجود ہے, ریاست کے پاس ہے, وہ نمٹ لے گی. لیکن اگر آپ کی جمہوری فورس, اب بھی آپ کا اشارہ فوج, رینجرز, ایف سی وغیرہ کی طرف ہے. میرا پولیس سے, آپ پولیس سے شروع کریں نا, آپ فوج سے کیوں شروع کرتی ہیں؟ اور جہاں تک اگر آپ جمہوری فورس, اس میں رینجرز, ایف سی, فوج کو آپ انکلوڈ کر رہے ہیں نا, جب آپ آئین کے تحت بات کر رہے ہیں, تو آپ ان کی رہائی فورس کے مقابلے پہ فوج کو, رینجرز کو, ایف سی کو کھڑا کر دیں گے. مجھے یہ بتائیے, بی ایل اے, بی آر اے, طالبان, ٹی ٹی پی, ٹی اے, یہ ساری چیزیں جب اسلحہ اٹھا کے آتی ہیں تو کیا یہ جمہوری فورسز ہیں؟ پرائیویٹ ملیشیا ہی ہے نا. ملیشیا سے پھر کون نمٹتا ہے؟ جہاں پولیس کا ہاتھ پڑتا ہے پولیس ہاتھ ڈالے گی, جہاں پر رینجر کا ہاتھ پڑے گا رینجر ہاتھ ڈالے گی, جہاں پہ ایف سی کا ہاتھ پڑے گا ایف سی ڈالے گی. لیکن اگر آپ کسی جمہوری فورس کی بات کر رہے ہیں, تو جمہوری فورس پہ تو ابھی تک آپ کر کے آ رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک آپ نے بنائی نہیں ہے, یا آپ ویسے ہی پھر سینیپیکس کی موویز دیکھے جا رہے ہیں. رائٹ. قاضی احمد اکبر صاحب, آپ تو ویسے پنجاب سے ہیں, لیکن یہ جو رہائی فورس ہے یہ خیبر پختونخوا سے بن رہی ہے. اب خیبر پختونخوا کی جو سینسٹیو ڈائنامکس ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن آپ نے اختیار ولی خان صاحب کو بھی سن لیا, اور آئین تو واضح ہے, کوئی پرائیویٹ ملیشیا کی اجازت نہیں دیتا, کسی کو بھی مسلح جتھے کریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ تو بہت فار سٹریچ کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی فورس کے مقابلے پہ پولیس کو کھڑا کر دیں گے, فوج کو, رینجرز کو, ایف سی کو. تو یہ تو آمنے سامنے آ جائے گی پھر. جی غریدہ, پہلے تو میں آتا ہوں کہ اختیار ولی بھائی نے کہا کہ جی 2019 میں جب سٹیٹس چینج ہوا کشمیر کا, تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے, ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا. تو میرے خیال سے آن ریکارڈ موجود ہے, یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل کونسل تھی اس میں کس طریقے سے آواز اٹھائی گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی عجیب سی بات کی کہ پہلی بار پاکستان کسی ایسے اچھے فورم پر آیا ہے. تو جناب میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وہ ہم 7 دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے نان پرماننٹ ممبر رہ چکے ہوئے ہیں, ہم 4 دفعہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ممبر رہ چکے ہوئے ہیں, ہم OIC کے ممبر ہیں, ہم شنگھائی کوپریشن کے ممبر ہیں, ہم ECO کے ممبر ہیں, ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں بہت ساری جگہوں پہ رہ چکے. کوئی پہلی بار کوئی پاکستان کو کوئی پیس بورڈ کی شکل میں, یہ غزہ پیس بورڈ ہے, یہ تو اس کی تو ابھی تو دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, جس کے لیے ہم اتنے شادیانے بجا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سے بورڈ میں بیٹھ گئے اور کتنی بڑی کامیابی ہم نے لے لی. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہماری پارٹی 6-7 گروپوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے. میں انہی سے یہ سوال ڈالتا ہوں کہ پچھلے جو 5-7-8 دنوں میں جو عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے ساری سچویشن چلتی رہی, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ تو یہ تھی کہ جی ہم نے بڑی سیریس ڈیلز آفر کی اور خان صاحب نے وہ ریجیکٹ کر دیں. اور جو عطا تارڑ صاحب ہیں ان کی کیا پریس کانفرنسز تھیں, وہ کس پچ کے اوپر چل رہے تھے. تو حکومت میں بیٹھ کر آپ لوگ ایک پچ پہ نہیں ہیں, ہمیں تو چھوڑ دیں, ہمیں تو ہمارا لیڈر جیل میں ہے, ہم اپوزیشن میں ہیں, ہمیں مار پڑ رہی ہے, ہمارے اوپر 11,000 سے زیادہ FIR ہو گئی ہیں, 20,000 سے زیادہ لوگ جیلیں کاٹ کر آ چکے ہوئے ہیں. ہماری تو درم برم ہونا سمجھ آتا ہے, آپ لوگ حکومت میں بیٹھ کے کیوں درم برم ہوئے کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کو 1 ہفتہ ہو جاتا ہے, عمران خان کی آنکھ کا علاج ہو جاتا ہے فمس میں, اور
ایک ہفتے تک آپ کے وزراء جو ہیں وہ ڈکلائن کرتے رہتے ہیں, میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور پھر ایک دن آ کے کہتے ہیں جی بالکل یہ تو ہو گیا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علاج کروانے والا کون تھا, کون ان کو لے کر آیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ لوگ بال لگا کے سینیٹر بن گئے پی ٹی آئی میں. یہ واحد جماعت ہے غریدہ جس میں ایک غریب آدمی بھی سینیٹر بن کے اوپر آیا. یہ وہ جماعت نہیں ہے جس میں کنیزیں جو ہیں وہ ان کو وومن سیٹس کے اوپر ایم پی اے بنا دیا گیا ہو, اور نہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی خدمت کی ہو ہاسپٹلز میں تو ان کو لا کے آپ نے ایم این اے بنا دیا گیا. ذرا سینٹر بننے ذرا مجھے ریمائنڈ کروا دیں, اور یہ ریکارڈ پر بھی آ جائے گی ذرا بات. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے لمبا چوڑا نام ہی ریناؤنڈ نام لے لیتا ہوں, جو ہمارے ہر جو خان صاحب کا جو ہوتا تھا جلسہ, اس میں جو ہمارے اینکر پرسن ہوتے تھے, ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری ہوتے تھے فیصل جاوید, وہ کیا لوور مڈل کلاس کے نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. وہ پیسے دے کر آئے ہیں. یہ تو میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسی کئی ایگزامپلز ہیں کے پی کے میں. جو آپ کی سہیل آفریدی آج سی ایم بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہی آلسو کمز فرام اے لوور مڈل کلاس. تو دیکھیں یہ تو ایک ایسی جماعت ہے جس میں ہر شخص کو آگے آنے کا موقع مل رہا ہے. ٹھیک, مرزا آفریدی کی کیا کوالیفیکیشن تھی؟ دیکھیں آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو پھر تو میں بہت ساری ایسی کوالیفیکیشنز آپ کے سینیٹرز پہ بھی اٹھا سکتا ہوں. میرے خیال سے اس ڈسکشن میں جانے کا مقصد کوئی نہیں. آپ نے جو بات کی کہ کوئی بال لگوا کے سینیٹر بن گیا, تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ وہ واحد جماعت ہے جس میں صرف بال لگا کے لوگ سینیٹر نہیں بنتے, یا صرف کنیزوں کا کردار ادا کے سینیٹر نہیں بنتے. یہ وہ جماعت ہے جس میں میرٹ کے اوپر بھی لوگ اوپر آتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جس میں ایک شخص جو کہ آئی ایس ایف کی ممبرشپ سے شروع کرتا ہے, صدر بننے کے بعد سی ایم بن جاتا ہے. ایک وہ شخص جو آئی 9 میں پہلا عمران خان کے جلسے میں اسٹیٹ سیکرٹری بنتا ہے, وہ اٹھ کے سینیٹر بن جاتا ہے. ایک وہ شخص جو کہ ایک غریب گھرانے سے اٹھ کے نکلتا ہے اور وہ اٹھ کے کیبنٹ کا ممبر بن جاتا ہے. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میں آ جاتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہماری جو فورس بننے جا رہی ہے, جو رہائی فورس کی بات آپ نے کی. جی میں آ رہا ہوں. جی جو رہائی فورس کی بات کی ہے, یہ کوئی مسلح کچھ جتھا تیار ہونے نہیں جا رہا. یہ ایک ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, جو سی ایم صاحب کا ویژن جو میں نے ان کی باتوں سے انڈرسٹینڈ کیا یا ان کے کیبنٹ ممبر سے میں نے پوچھا ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک منظم قسم کی ایک ایسی تنظیم سامنے لانا جا رہے ہیں جو کہ مشکل وقت میں ان کے آرڈرز کے مطابق ایک پراپر سٹرکچر کے تحت اس ٹائم پر پرفارم کر سکے. اس سے آگے کوئی پلس مائنس نہیں ہے. کسی ملیشیا کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی فوج کو تیار. مشکل وقت کی ڈیفینیشن دے. مشکل وقت جو ابھی غریدہ جو ایک ہفتہ پہلے گزرا ہے, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 28 اکتوبر سے اگلا شخص کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ خراب ہے, آج فروری ہو گئی ہے, خدا کا واسطہ اس کو سیریس لے لیں. یہی مشکل وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایسے مشکل وقت آتے ہیں, ایسے مشکل وقت میں رہائی فورس کیا کر سکتی تھی؟ کم از کم یہ تو کر سکتی تھی کہ جو لوگوں نے خود ساختہ دھرنے دیے ہوئے تھے, ہم ان دھرنوں کو تو کنٹرول کر سکتے تھے. غریدہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جس دن ان کنٹرول طریقے سے لوگ نکل آئے, لیڈر لیس طریقے سے, اس دن نہ کے پی کے گورنمنٹ کچھ کر سکے گی, نہ ہم کچھ کر سکیں گے, نہ آپ کچھ کر سکیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی تنظیم موجود ہو جس کو موقع پہ کنٹرول کیا جا سکے اور جو اچھے انداز میں اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کروا سکے. اچھا ٹھیک ہے, پروگرام میں ڈیبیٹ بھی کنٹینیوڈ ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر سرمد علی صاحب سے آپ سینٹ میں بیٹھتے ہیں, آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کتنے غریب سینٹرز اپنے آس پاس نظر آتے ہیں سر؟ مجھے تو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی غریب سینیٹر نظر نہیں آیا, لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگزامپل دے سکتا ہوں. سینیٹر فیصل جاوید کی بات کی ہے انہوں نے, وہ تو درست بات کی ہے قاضی صاحب. سینیٹر فیصل جاوید جو ہے وہ ایک پروفیشنل ہے, ان کے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ میری ایگزامپل دیکھ لیں. میں ایک میڈیا پروفیشنل ہوں, کیا میں کوئی اربپتی آدمی ہوں یا اربوں روپے دے کے میں سینیٹر بنا ہوں؟ نہیں. اسی طریقے سے مسعود حسن صاحب ہیں, اسی طریقے سے ہمارے یہ ہیں ضمیر گمرو صاحب ہیں, اور دیگر لوگ ہیں. ہم لوگ پروفیشنل لوگ ہیں, ہم لوگ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے آئے ہیں. جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں شاید ہی کسی پارٹی نے کیا ہو. سینیٹر کوہلی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی. اس قسم کے اور بےتحاشا ایگزامپلز ہیں. ابھی کبھی اور اس سے پہلے کبھی 1970 سے لے کے ایگزامپلز شروع ہوتے ہیں. 1970s میں
पार्टी के नुमाइंदे के कैंडिडेट्स ने साइकिलों पे बैठ के बड़े बड़े जागीरदारों और जमींदारों को शिकस्त दी थी, छोटे छोटे स्कूल के टीचर्स थे जिन्होंने शिकस्त दी थी। तो बेसिकली हमें पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। मुझे तो कोई नजर नहीं आता, मुझे अपनी पार्टी में लोग नजर जरूर आते हैं। अच्छा ठीक है, ये डिबेट ज़रा कहीं और चले गई थी। असल सवाल मैंने आपसे ये करना था कि जरदारी साहब, जब से इमरान खान की आंख का मसला हुआ और उनके कोई बाहर आने का, कोई एनआरओ के होने का, कोई डील के होने का, तो जरदारी साहब ने काफ़ी इमरान खान को उन्होंने अपनी बंदूक की शिस्त पे रख लिया और बड़े उन्होंने तंज के तीर चलाए और बड़े उन्होंने ताने भी दिए, लेकिन साथ साथ वो शहबाज शरीफ को, नून लीग को भी नहीं भूले। अभी हालिया उन्होंने बयान दे दिया कि जी अदम एतमाद अगर हुकूमत के खिलाफ आ सकती है तो मैं ही ला सकता हूँ। फिर इससे पहले उनका बयान आ चुका कि जी हुकूमत नहीं चल रही और हम चला के, यानी कि पीपल्स पार्टी वाले चला के दिखा सकते हैं। तो अंदर खाने ख्वाहिश तो है पीपल्स पार्टी की कि हुकूमत को गिरा दिया जाए या शहबाज शरीफ मजीद ना चलें और कोई और पीपल्स पार्टी में से बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए। देखें, जो जरदारी साहब की स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो बात की उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी, बीबी शहीद ने जिस तरीके से जेल काटी, ये तो कुछ भी नहीं है। इनके पास तो 6 कमरों का कॉम्प्लेक्स है, जहाँ इनके पास ट्रेडमिल है, जहाँ इनके पास एक्सरसाइज साइकिल है और इनको मटन मिलता है और इनको देसी मुर्गी मिलती है और 6 मुशक्कती दिए हुए हैं। तो वो उसमें और जरदारी साहब के जेल में या बीबी शहीद के जेल में या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जेल में बहुत फ़र्क है। जो जुल्म पीपल्स पार्टी पे हुआ है शायद ही किसी पार्टी पे हुआ हो। तो पर्सपेक्टिव में देख के रख के हमें बात करनी चाहिए। जरदारी साहब ने 14.5 साल जेल काटी, ये 3 साल में रो पड़े। ज़रा रोना कम करें, बर्दाश्त होनी चाहिए। और मैं हमेशा से जब ये हुकूमत में थे तब भी मैं कह रहा था उतना जुल्म करो जितना तुम लोग सह सको, क्योंकि तुम लोगों में सहने की हिम्मत नहीं होगी, तुम रो पड़ोगे। ये तो महीनों में 3 साल से डेली रो रहे हैं कि जी मुझे किसी तरीके से रिहा किया जाए। हमला करवाते हैं इस्लामाबाद में कि शायद मैं रिहा हो जाऊं, कभी कुछ कराते हैं कि शायद नॉर्मल इनका वो है। बाकी जो पीपल्स पार्टी की बात है, एक तो फ्रैंकली स्पीकिंग खाली पीपल्स पार्टी की नहीं, हर पार्टी की ख्वाहिश और मकसद जो होता है कि वो हुकूमत में आके अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है या नहीं है, बिल्कुल ख्वाहिश होनी चाहिए और हक है पीपल्स पार्टी का ख्वाहिश रखना। ठीक नहीं, हम हुकूमत में आना, लेकिन अपने इत्तेहादी के खिलाफ अदम एतमाद लेके आना, उसकी बातें करना, these are 2 separate things। देखिए मैं कह ही रहा हूँ कि देखिए हम एक कमिटमेंट्स के तहत हुकूमत में आए थे। ठीक, अगर उन कमिटमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी जरा सी भी आगे पीछे होंगी कमिटमेंट्स, इससे तो होंगे। तो हमें अपनी कमिटमेंट्स को याद रखना चाहिए कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ क्या कमिटमेंट्स की थी। हमारा अपना प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के मुताबिक हमारी कमिटमेंट्स की गई थी। ये कहना, तो अगर आप कमिटमेंट्स को पूरी नहीं करेंगे तो हमारा हक है कि हम पर आपसे इलाजा हो। अब ये इशारा चूंकि आपका नून लीग की तरफ है, इख्तियार अली खान साहब जरा लास्ट कमेंट इस पे कर दीजिएगा। बस ये इतनी बात है, इससे ज्यादा कोई नहीं है कि जो कमिटमेंट्स हैं और जो इत्तेहाद के वक्त हुई थी वो उसकी याददाश्त दिलाने के लिए ऐसी बयान दिया गया होगा, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। और ख्वाहिश तो जो पार्टी होती है जो इक़्तिदार में पहले रह चुकी हो और जिन्होंने इनकी बड़ी पार्टी हो तो उनकी ख्वाहिश भी होती है और कोशिश भी होती है कि उनकी पार्टी हुकूमत में है और उनका अपना वज़ीर आज़म हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार अली खान साहब, काजी अहमद अकबर साहब और सेंटर सरमद अली साहब में शिरकत करने के लिए। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम जी। I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।